रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ऐवान तिजारत का सदर डॉक्टर नियाज़ अहमद। मेरे साथ नायब सदर अमजद अब्बासी साहब मौजूद हैं और मेरे दाएं तरफ नवाज खान जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। ताजर भाइयों, आपको इल्म है कि हर साल 3 साल बाद बाजार के अंदर इलेक्शन होते हैं। इस दफ़ा भी सरबिलांद खान अपने अपनी काबीना का इस्तीफ़ा पेश किया और वहाँ पर मौजूद सरबिलांद खान और अब्दुर्रज़ाक फौजी और शूरा के तमाम अरकान मौजूद थे। चनाचे अब्दुर्रज़ाक फौजी ने मेरा नाम सदारत के लिए, निगरान सदारत के लिए पेश किया। सरबिलांद खान और उसकी तमाम काबीना ने मेरी हिमायत की और इस तरह 26 अक्टूबर को मैंने हलफ लिया। मैंने और मेरी काबीना ने हलफ लिया था। उसके बाद सरबिलांद खान ने मुझे एक कागज़ दिया था जिस पे चौकीदारों का लिखा हुआ था कि आपको चौकीदार हर माह 24,000 रुपये देंगे। इसके अलावा उन्होंने ना ही मुझे आइन की कापी दी और ना ही मुझे अखराजात की कोई कापी दी। उसके बाद जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ तो जाहिर है कि बाज़ार के अंदर इस वक्त 2 ग्रुप, शाजी ग्रुप और शाहीन ग्रुप आपस में परसर बेरोजगार हैं और ये आपस में चूँकि हरीफ हैं, वो रोज़ाना उनके आदमी मुझे कॉल करते हैं कि आपको साबका सदर सरबिलांद खान ने जो हिसाब किताब दिया है उसकी हमें कापी दे दें। ताजर भाइयों, आपको इल्म है कि अगर कोई आदमी हिसाब किताब देते हैं तो उसका आगे हिसाब उसको दिया जाता है। सरबिलांद खान को मैंने 4-5 दफ़ा मैसेज भी किया, ज़ाती तौर पर से मिला और ज़बानी भी उसे बताया कि आप अखराजात का मुझे हिसाब किताब दें कि हम के बाज़ार के अंदर ये लोग हिसाब किताब मांगते हैं। मैंने बहुत सी बातें को इग्नोर किया, लेकिन 10-15 दिन पहले सरबिलांद खान ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये कहा कि मैंने अपना हिसाब किताब निगरान सदर डॉक्टर नियाज को दे दिया है। हालांकि उसने ना ही मुझे हिसाब किताब दिया और ना ही मुझे आइन की कापी दी थी, लेकिन मैं ये नहीं मुनासिब समझता था कि उसके बारे में इस तरह की बात जाहिर की जाए कि उसने मुझे नहीं दिया। लेकिन कल तनोली जो कि अल सैयद पैनल का सदारती उम्मीदवार है, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मुझे ये कहा गया है कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर इस बाजार का हिसाब दें। भाइयों, आज सुबह मुझे तकरीबन 11 बजे मुझे सरबिलांद खान ने ये हिसाब किताब दिया है, बाजार का हिसाब किताब दिया है, जिसकी तफसील तो मैं आपको इसके ज़रिए प्रिंट मीडिया के ज़रिए दे सकता हूँ, लेकिन शार्ट आपको मैं ये कहूँ कि उसने जो हिसाब किताब दिया है, अखराजात का फंड दिया है, वो है आमदन उसने अखराजात 12,41,490 और आमदन जो है खर्च 12,38,000 रुपये दिए हैं। 12,38,000 रुपये आमदन है। तो उसने खर्चा दिया है कि 12,41,490 रुपये और जो आमदन है वो 12,38,000 रुपये है। ये वो आमदन है जो हर माह चौकीदार उसको 24,000 रुपये की मद में देते हैं और इसके हिसाब से उसने जो कहा है कि जब इस 18 महीने का 15,000 के हिसाब से, 14 महीने के 16,500 के हिसाब से, 22 महीने के 17,000 के हिसाब से और 14 माह का 23,000 के हिसाब से। मेरे भाइयों, ये फिगर मैं आपको जो दे रहा हूँ ये सरबिलांद खान की तरफ से मुझे मुहैया किए गए हैं। मैंने अपने तौर पे जब हमारा और इलेक्शन कमीशन का आपस में अजलास हुआ तो इलेक्शन कमीशन वालों ने हमसे हमारी काबीना से ये रिक्वेस्ट की कि हमारे पास बाजार चूँकि बहुत ज़्यादा वसी हो गया है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। चनाचे मैंने अपने तौर पे अपना बंदा लगा के और 7 चौकीदार को, हर सेक्टर के चौकीदार को उसके साथ भेजा ताकि बाजार की तमाम रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की जाए। मैंने ये अल्लाह जानता है और ये दुकानदारों ने अपने तौर पे जो रिकॉर्ड हमें दिया है
اس کے مطابق تقریباً 5 لاکھ اس کا خرچ انکم ہے، چوکیدارہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس تفصیل پڑی ہوئی ہے، ہر سیکٹر کی تفصیل پڑی ہے، اس میں کتنے چوکیدار ہیں اور اس کی کتنی آمدن ہے، یہ سب ریکارڈ میرے پاس پڑا ہے۔ اور آج میں انشاءاللہ یہ تمام ریکارڈ الیکشن کمیشن کے حوالے کروں گا۔ کوئی امیدوار اگر کاپی لینا چاہے، سیکٹر وائز بھی ہے، شٹر وائز بھی ہے، اور گودام بھی ہیں، اس کے گودام بھی شامل ہیں، اس میں شٹر بھی شامل ہیں، اور چوکیدارہ بھی اور انکم بھی شامل ہے۔ اگر میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اپنے طور پہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں بازار کا نظام کمپیوٹرائز کراؤں، ہر سیکٹر کا الگ نظام ہو۔ اگر کوئی دکاندار اپنا کسی کا ریکارڈ لینا چاہے، یا کسی کا اس طرح کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کسی بھائی کا تالا ٹوٹ جاتا ہے، تو چوکیدار کے پاس یہ نمبر ہو، ایک کلک کرنے سے اس کا نمبر آ جائے، اس کو پہنچنے تک آسانی ہوگی۔ لیکن اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ الیکشن کے بعد میں بھی کر سکتا ہوں۔ 12 جہاں تک یہ تعلق ہے، اخراجات کا تعلق ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اخراجات تقریباً 5,000 سے انکم اوپر ہے۔ بازار کی جو چوکیدار ہے 5 لاکھ سے اوپر ہے چوکیدار جو بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر بٹ اور دلبوڑی سیکٹر والوں نے مجھے کہا تھا، ایک سوال میں آپ کو ایک اس کا کلیئر کر دوں۔ مجھے پتا چلا میرے پاس دلبوڑی سیکٹر کے کچھ خاص، اور ان کا صدر بھی آیا تھا، اور کچھ خاص معززین میرے پاس آئے تھے کہ ہمارا چوکیدارہ زیادہ بنتا ہے، چوکیدار جی جھوٹ بولتا ہے۔ چنانچہ ہم نے میٹنگ کی، اس کے ریکارڈ مانگا، تو ریکارڈ کے مطابق چوکیدار کہتے ہیں کہ میرے پاس 17,000 روپے جمع ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنا ریکارڈ پیش کیا تو اس کا 34,000 روپے بنتا ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ چوکیدار نے کیوں جھوٹ بولا ہے، یہ چوکیدار کیوں چھپاتا تھا، اس بات کو کیوں چھپاتا تھا۔ اس طریقے سے باقی سیکٹر وائز بھی میں نے کیا ہے، لیکن میں نے اپنے طور پہ یہ ریکارڈ آپ کو مہیا کر دیا ہے۔ تاجر بھائیوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 24 تاریخ کو ہمارے بازار کے اندر الیکشن ہے۔ دونوں گروپ میرے لیے قابل احترام ہیں۔ ہم غیر جانبدار، تینوں بندے جو ہیں غیر جانبدار ہیں۔ ہمارا کسی سے کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا طاولہ گروپ سے بھی تعلق ہے، ہمارا بھائی ہے۔ سر بلند خان گروپ جی سے بھی ہمارا تعلق ہے۔ یہ 24 تاریخ کو فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ آپ دکانداروں نے کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ بہتر فیصلہ کریں گے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا بذریعہ میڈیا کہ الیکشن کو الیکشن تک محدود رکھیں۔ الیکشن کے اندر کسی قسم کی نعرہ بازی، کسی قسم کی کسی دوسرے گروپ کے بارے میں الفاظ کا غلط استعمال کرنا منع ہے۔ الیکشن کمشنر صاحب سے ہم انشاءاللہ 1-2 دن بعد پھر بھی میٹنگ کریں گے، لیکن اس کو الیکشن تک محدود رکھیں۔ ہم آپس میں بھائی ہیں، ہم نے ایک کاروبار کرنا ہے۔ بازار کے اندر سیاست نہیں چلتی، بازار کے اندر سب لوگ ہمارے ایک بھائی ہیں، کاروباری لوگ ہیں۔ ہمارا کسی سے کوئی نہیں ہے۔ ہم یہ سیاست کریں گے تو بازار کے باہر کریں گے، لیکن بازار کے اندر بازار تک ہونا چاہیے۔ نہ سیاسی لوگوں کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے، اور نہ ہمیں ان لوگوں کو مدعو کرنا چاہیے۔ اس کو بازار تک محدود رکھنا چاہیے۔ اور میں تمام بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ 24 تاریخ کو پرامن رہیں، اور اگر اس دن کسی، چونکہ ہمارے پریزائڈنگ افسران اس کے ساتھ موجود ہوں گے، چوکیدار بھی ہوگا، ایک پولنگ ایجنٹ ہوگا، ہر گروپ کا ایک پولنگ ایجنٹ ہوگا۔ اگر اس طرح کسی جگہ میں کوئی اس طرح کی گڑبڑ ہوئی تو انشاءاللہ ہم یہ اس کو پولنگ بند کریں گے، اور ذمہ داری اس گروپ پہ ہوگی۔ ایک سوال دل میں بنتا ہے کہ یہ جو آپ کو ریکارڈ دیا گیا ہے، یہ 6 سالوں کا ہے یا 3 سالوں کا ہے، جو سربراہ خان کا گزشتہ ٹینور ہے؟ یہ اس نے مجھے بات یہ ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 لاکھ روپے جو ہے وہ ماہانہ وہ جو کرایہ بنتا ہے، چوکیدارہ جو ہے وہ بنتا ہے، تو آپ کو کتنے پیسے ابھی ملے ہیں کہ جو چوکیدار نے آپ کے حوالے کیا؟ دیکھیں، مجھے سر بلند خان نے جو ریکارڈ دیا تھا، مجھے اور کچھ نہیں دیا تھا۔ مجھے ایک چٹ دی تھی جس پہ لکھا تھا کہ 24,000 روپے ہر ماہ چوکیدار آپ کو دیں گے۔ تو اس حساب سے
جو اس نے ریکارڈ مجھے دیا ہے اس کے یہ جو مجھے دیا یہ 6 سالوں کا دیا ہے، چونکہ اس کی دور صدارت 6 سال رہی ہے۔ یہ تمام ریکارڈ جو اس نے 6 سالوں کا دیا ہے۔ اور آپ کو کتنے چوکیدار میں کتنے پیسے آپ کو دیے؟ صرف 24,000 دیے؟ دیکھیں میں آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میں کہتا ہوں نا کہ سب سے زیادہ اس بازار کے اندر چوکیدارے کے علاوہ ہر آدمی نے اپنی ایک اجارداری قائم کی ہوئی ہے۔ اس بازار کے اندر ایک ریٹ لسٹ ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے، سبزی کی لسٹ ہے، اور جو مرغی کا اور یہ انڈے کا جو ریٹ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ادھر ایک لڑکا ہے، عارف نام ہے اس کا، اس نے روزانہ تقریباً 140 دکانداروں کو چٹے تقسیم کرتا ہے، اور ریٹیل جو اس کی ریٹ لسٹ ہوتی ہے تقسیم کرتا ہے، جس میں دلبوڑی بھی ہے، شرگڑ بھی ہے، اور یہ چمداڑے بھی ہے، مضافات کے جتنے بھی گاؤں ہیں ان کے لوگوں سے دیتے ہیں۔ اور اس طرح کرتے ہیں کہ شرگڑ کو اور بازار اس کو شمداڑے کو دلبوڑی کو بذریعے سزوکی کو بیچ دیتا ہے، لیکن وہ ان سے 20 روپے فی اس کو ریٹ لسٹ جو ہوتی ہے فورسیٹ ہوتی ہے اس کی لیتا ہے نا۔ میں کہتا ہوں کہ اس طرح اگر آپ کم سے کم اگر 140 بنتی ہیں تو مجھے میرا خیال ہے تقریباً اگر 5 روپے کی فورسیٹ کر دیں تو 2100 روپے اس کا پر ڈے کا بنتا ہے، انکم بنتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ غریب ہے، اگر یہ عارف غریب ہے، یہ 60,000 پہ 63,000 روپے بنتے ہیں، اس کے بنتے ہیں۔ اگر یہ غریب ہے تو پھر ریڈیو والے کے کیا قصور ہے؟ جو بیچارہ صبح ادھار لیتا ہے، روڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی اسے ٹیم والے بگاتے ہیں، کبھی دوسرا بگاتے ہیں، کبھی پولیس والوں سے اس کے پیچھے دوڑتا ہے، تو اگر اس کا کیا قصور ہے؟ بازار کے اندر ایک چیک بیلنس نہیں ہے ہمارا۔ میں اس نتیجے پہنچا ہوں، میں دور صدارت 2 مہینے میرے گزرے، لیکن میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ بازار کے اندر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ ہر انسان کی اپنی منمانی ہے، ہر انسان اپنی منمانی کرتا ہے۔ چوکیدارہ جو میں نے کیا ہے، میں نے تو اپنے طور پہ کی ہے، لیکن میں پھر کہوں گا بذریعہ میڈیا کہ اگر کسی نے اس میں غلطی کی ہے، کوئی ریکارڈ چھپایا ہے، یہ چوکیدار کی غلطی ہے، چونکہ متعلقہ سیکٹر کا چوکیدار اس میں شامل تھا، تو اگر اس نے چھپایا ہے تو یہ اس کو ذمہ دار، میں نہیں، اس کو ذمہ دار ہوگا۔ الیکشن ڈور ٹو ڈور ہوگا، جہاں غفلت ہوئی چوکیدار کی طرف سے تو جس ریسپانسبل اس کا چوکیدار ہوگا، لیکن ہم یہ کوشش کریں کہ اس طرح کی کوئی نہ ہو۔ لیکن بازار کے ریکارڈ کے بارے میں جو سر بلند خان نے مجھے دیا ہے، آپ کے سوال کو میں جواب دیتا ہوں، یہ مجھے 6 سال کا دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے حساب سے 3500 روپے ایوان تجارت اس کا مقروض ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ مجھے نہیں پتا، یہ چونکہ میڈیا کے ذریعے یہ آ جائے گا کل اخبارات میں، تو یہ اس کے ذریعے اگر اس کو صاحب تو کیے جائے تو اس کا 3500 روپے ایوان تجارت مقروض ہے اس کا۔ آپ کو 24,000 اس طرح ملے؟ مجھے 24,000 ملے۔ بات سنیں، 5 لاکھ چوکیدار آپ کتنے دیتے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، یہ چوکیدار اپنے طور پہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کماتے ہیں۔ چاہیے تو یہ ہونا تھا کہ اس کی تنخواہ جو ہے صرف 17,000 روپے ہو، اس کے علاوہ باقی خرچے جتنے بھی ہو ایوان تجارت ہو جائے، لیکن اس طرح نہیں ہے بازار کے اندر۔ ان کا ایک میٹ سمجھ لیں یا سپروائزر ہے، وہ اپنے طور پہ جمع کرتے، پیسے جمع کرتے ہیں ایوان تجارت کو بقول سر بلند خان کہ ہمیں 24,000 روپے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سر بلند خان مجھے چٹ دی تھی وہ 24,000 کی دی، لیکن اس میں سے بھی بعض چوکیدار جو ہیں وہ ڈنڈی مار لیتے ہیں،